सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। बुखारा के एक मैदान में लोगों का हुजूम था। बोलियां दी जा रही थीं, कुछ नीलाम हो रहा था। हुजूम के सामने चंद एक खेमे खड़े थे। उनके आगे लकड़ी का चबूतरा था। 3-4 लड़कियां इस चबूतरे पर खड़ी थीं। एक आदमी एक लड़की के कंधे पर हाथ रखकर बुलंद आवाज़ से कहता, उम्र 20 साल, सीधी अपने घर से आई है। जिस्म देखो, कोई बीमारी नहीं, किसी के पास नहीं रही। बोलो, ताज़ा माल है जी, 100 दिनार। बहुत थोड़े हैं, बोलो। ये लड़कियां नीलाम हो रही थीं। ख़रीदारों में बुर्दा फरोश भी थे, कहबा खानों वाले, लड़कियों को रक्स और गाना सिखाने वाले, और उनमें उमरा, वज़रा और हाकिमों के हरमों के करिंदे भी थे। उससे ज़रा परे एक और मंडी लगी हुई थी। यहाँ आदमी फ़रोख्त हो रहे थे। इनमें बच्चे भी थे। ख़रीदार उन्हें यूँ देख रहे थे जिस तरह मवेशी ख़रीदने से पहले देखे जाते हैं। कीमत बच्चों की ज़्यादा थी। ये 8-10 बच्चे थे। सब रो रहे थे। इनकी उम्रें 8 से 12-13 साल तक थीं। सिर्फ़ एक बच्चा ऐसा था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पर उदासी थी। ये सब बच्चे उस काफ़िले से उठाए गए थे जिसके साथ अलहकम अपनी बीवी और बच्चे के साथ जा रहा था। औरतें भी इसी काफ़िले के साथ थीं। ये बच्चा जो रो नहीं रहा था, दूसरों से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन दूसरों की निस्बत अच्छा लगता था। उसकी उम्र 12 साल के लगभग थी। ख़रीदारों में हाजी नसर के नाम के एक बड़े आदमी के नौकर भी मौजूद थे। उन्हें किसी वक्त हाजी नसर ने कहा था कि वह पुख्ता उम्र के ग़ुलामों की बजाय 2-4 बच्चे ख़रीदना चाहता है ताकि उन्हें अपने सांचे में डाला जा सके और वो बड़े होकर वफ़ादार रहें। उसके उन ख़ास आदमियों ने बच्चों को देखा तो फ़ौरन हाजी नसर को इत्तला दी। वो आया, उसने हर एक बच्चे को देखा। उनके रोने से वो घबरा गया। उसे ये बच्चा पसंद आया जो उदास था, रो नहीं रहा था। इन रोने वाले बच्चों में खूबसूरत भी हैं, मगर उन्हें बहलाना आसान नहीं होगा। हाजी नसर ने अपने आदमियों से कहा, ये बच्चा ले लेते हैं। उसने बच्चा ख़रीद लिया। बच्चा उसके साथ चल पड़ा। वो बच्चे को नक्शब ले गया। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? घर ले जाकर हाजी नसर ने पूछा। सुबुक्तगीन। तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? मालूम नहीं, सुबुक्तगीन ने जवाब दिया। मैं सोया हुआ था, काफ़िले पर हमला हुआ तो मेरी आँख खुल गई। घोड़े हमारे दरमियान से गुजर गए। मैं भाग उठा। एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया और वहाँ से दूर ले जाकर मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दिए। फिर हमें यहाँ ले आए। तुम्हारा बाप क्या काम करता था? अमीरों के घरों में नौकरी चाकरी। तुम रो क्यों नहीं रहे? जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका क्या मज़हब है? मैं मुसलमान हूँ, हाजी नसर ने जवाब दिया। मैं हाजी हूँ। फिर मुझे नहीं बल्कि आपको रोना चाहिए, बच्चे ने जवाब दिया। आपका हज कबूल नहीं हुआ। मुझे मेरे माँ बाप ने बताया था कि कुरान हकीम का ये हुक्म है कि कोई इंसान किसी इंसान को अपना ग़ुलाम नहीं बना सकता। आपने मुझसे पूछा है कि मैं रो क्यों नहीं रहा। मुझे पता नहीं चल रहा कि रोऊं या हंसूं या क्या करूं। अगर मेरी उम्र आपकी तरह पुख्ता होती तो मेरे लिए फ़ैसला करना आसान होता। हाजी नसर बिदक उठा। उसे कतन तवक्को न थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी अक्लमंदी से जवाब देगा। उसने बच्चे से पूछा कि उसे ये बातें किसने बताई हैं। बच्चे ने जवाब दिया कि उसका उस्ताद एक इमाम मस्जिद है। उसने इमाम का नाम बताया और कहा, मेरे बाप ने मुझे अदलो इंसाफ के बहुत सबक दिए हैं जो कहानियों की शक्ल में थे। मेरा बाप कहा करता था कि वो नुशरवा आदल की औलाद से है। मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि उसे ख्वाबों में एक नूरानी सूरत बुज़ुर्ग नज़र आते हैं जो उसे बताते हैं कि वो एक बच्चे को जन्म देगी जो बातिल शिकन होगा और हक़ की आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाएगा। बुज़ुर्ग ने यह भी कहा था कि वो बच्चा मैं ना हुआ तो मेरी औलाद से होगा। तुम अपनी माँ के इस अकीदे पर यकीन रखते हो? अपनी माँ के अकीदे पर मैं किस तरह यकीन रख सकता हूँ? सुबुक्तगीन ने जवाब दिया। ग़ुलाम का क्या अकीदा हो सकता है? क्या आपने मुझे जानवर समझ कर नहीं ख़रीदा? जानवरों का कोई अकीदा नहीं होता। बेशक तुम मेरे ग़ुलाम हो, लेकिन मैं जानवरों की सतह से तुम्हें बहुत ऊपर रखूँगा। हाजी नसर ने कहा, तुम कोई काम कर सकते हो? मुझे माँ बाप बुखारा के किसी आलिम के पास ले जा रहे थे, बच्चे ने जवाब दिया। मेरे उस्ताद ने उन्हें कहा था कि मुझे बुखारा ले जाकर इस आलम की शागिर्दी में बिठा दें। मैं तुम्हें अपने बच्चों के अतालीक के हवाले कर देता हूँ। हाजी नसर ने बच्चे से मुतासिर होकर कहा, तुम उसके नौकर होगे और तुम उनसे तालीम व तरबियत भी ले सकोगे। सुबुक्तगीन की अपनी लिखी हुई किताब पंजनामा में मुख्तसर सा जिक्र है कि वो 3 साल नक्शब में रहा। इस दौरान हाजी नसर नक्शब से बाहर रहा। किताबुल अंसाब में कुछ तफसील मिलती है। सुबुक्तगीन बीमार हो गया तो हाजी नसर ने उसे नक्शब में ही रहने दिया और ख़ुद गैर हाजिर रहा। किसी भी पुरानी तहरीर से पता नहीं चलता कि हाजी नसर का मनसब या कारोबार क्या था, सवाए इसके कि वो अमीर कबीर और असर रसूख वाला आदमी था। सुबुक्तगीन जब अतालीक के पास गया तो अतालीक ने उसे एक नौकर या ग़ुलाम से बढ़कर कोई अहमियत न दी, लेकिन पहले ही रोज़ बच्चे ने अपनी अहमियत जता दी। अतालीक बेखबर था
اور حاجی نصر کے ایک بچے نے قرآن کا کوئی لفظ غلط پڑھا۔ سبکتگین نے خود بچے کی تصحیح کرنے کی بجائے اتالیق کو بتایا۔ اتالیق حیران ہوا کہ یہ بچہ ہے اور نوکر ہے اور یہ قرآن پڑھنے والے کی غلطی درست کر سکتا ہے۔ اس نے سبکتگین سے پوچھا کہ اس نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے۔ سبکتگین نے اسے اپنے متعلق، اپنی ماں اور اپنے باپ کے متعلق سب کچھ بتایا۔ اتالیق نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ حاجی نصر اپنے بچوں کو مذہب کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں دلانا چاہتا تھا جتنا انہیں سپاہی بنانے کا ارادہ تھا۔ بچوں کو گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیغ زنی بھی سکھائی جاتی تھی۔ سبکتگین نے بھی سپہ گری کی تربیت لینی شروع کر دی۔ بچے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہنسمکھ تھا اور باتیں بہت اچھی کرتا تھا۔ اتالیق نے دیکھا کہ حاجی نصر کے بچے باپ کی دولت کی وجہ سے نہ پڑھنے میں دلچسپی لیتے ہیں نہ سپہ گری میں، اور سبکتگین میں عسکری جوہر موجود تھے۔ اتالیق نے اس کی تربیت میں زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی۔ 14 برس کی عمر میں سبکتگین پختہ کار سپاہی بن چکا تھا اور علم بھی اس نے بہت حاصل کر لیا تھا۔ اتالیق نے اسے اسلام کی تاریخ سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حاجی نصر واپس آیا تو وہ سبکتگین کو پہچان نہ سکا۔ وہ اب 12 سال کی عمر کا اداس بچہ نہیں بلکہ قدور جوان تھا۔ حاجی نصر نے اس کی سپہ گری کی مہارت اور گھڑ سواری دیکھی تو وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اسے حاجی نصر نے کوئی عسکری قسم کا کام دے دیا۔ بعض تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے غلاموں کی تربیت اور نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑے سے وقت میں حاجی نصر کا دستِ راست بن گیا۔ اس وقت الپتگین بخارا کا گورنر تھا اور حکومت عبد الملک کی تھی۔ الپتگین حاجی نصر کا دوست تھا۔ 959 عیسوی میں حاجی نصر الپتگین سے ملنے گیا تو سبکتگین اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت سبکتگین کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ بعض مورخ عمر زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ بدوشوں کا بیٹا، جسے ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور فروخت کر کے غلام بنایا تھا، ایک گورنر سے ملا۔ گورنر الپتگین نے حاجی نصر سے کہا کہ وہ اپنا یہ غلام اسے دے دے۔ حاجی نصر ایسے قیمتی غلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الپتگین نے اسے بہت زیادہ قیمت پیش کی جو حاجی نصر نے قبول کر لی۔ اس دور میں الپتگین، سبکتگین قسم کے نام ترکوں کے ہوا کرتے تھے۔ سبکتگین کی چونکہ ماں ترک تھی اس لیے اس کا نام ماں نے ترکی کے ناموں کے مطابق رکھا تھا۔ اس وقت ترکی میں اسلام پھیلا نہیں تھا۔ کوئی گھرانہ یا کوئی آدمی مسلمان تھا۔ حکومت ایسی ظالم تھی کہ لوگ ترکی سے دوسرے علاقوں کو بھاگے جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض خانہ بدوش ہو گئے اور باقی غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوئے۔ ترک چونکہ جسمانی لحاظ سے تنومند اور دماغی لحاظ سے مستعد اور عقل مند ہوتے تھے اس لیے ان کی قیمت زیادہ تھی۔ ان کے رنگ گورے ہونے کی وجہ سے اچھے بھی لگتے تھے۔ غزنی، بلخ، بخارا اور گرد و نواح کے علاقوں میں ترک غلام مشہور تھے اور ترکوں کے متعلق یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلام ہی ہوتے ہیں اور یہ بڑے اچھے غلام ہوتے ہیں۔ تم ان ترک غلاموں میں سے ہو جن کے متعلق ان علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ الپتگین نے سبکتگین سے کہا کہ اس کے دربار میں غلاموں کی طرح کھڑا تھا۔ تم مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم وفادار غلام ہو۔ سبکتگین نئے آقا کے سامنے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ الپتگین اس کے قریب آ کر گرج کر بولا، سر اوپر کرو، سینہ پورا کھولو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، تم ترک ہو، میں بھی ترک ہوں۔ سبکتگین اس گرج سے چونک اٹھا۔ الپتگین نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے برابر بٹھا دیا۔ حاجی نصر نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس علم بھی ہے، عمل بھی۔ الپتگین نے اسے کہا، انسان صرف علم سے مکمل نہیں ہوتا، نہ صرف عمل سے مکمل ہوتا ہے۔ اصل وصف عمل ہے، مگر علم کے بغیر یا کسی عالم کی رہنمائی کے بغیر عمل ناکام رہتا ہے، اور صرف علم انسان کو گوشہ تنہائی میں چھپائے رکھتا ہے۔ تم میں دونوں وصف ہیں۔ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں جس سے اتنے بڑے ملک کا حاکم متاثر ہو۔ سبکتگین نے کہا، تم میں یہی خوبی کچھ کم نہیں کہ تم ترک ہو اور تم غلام ہو۔ الپتگین نے کہا، میں بھی ترک ہوں اور میں بھی غلام تھا۔ تم پر جو گزری ہے وہ مجھ پر گزر چکی ہے۔ میرا لڑکپن ایسا ہی گزرا ہے جیسا تمہارا گزرا ہے۔ تم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو، میرے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، میں غلامی میں مسلمان ہوا، کسی نے مجھے حکماً مسلمان نہیں بنایا تھا۔ میں نے ایک عالم سے اسلام کے اصول سنے تھے، میرے دل میں تڑپ تھی، پیاس تھی، میں نے اس عالم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسلام قبول کیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسلام کسی انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کو اپنا زرخرید غلام بنائے، اور یہ جو حکمران اور حاکم ہوتے ہیں انہیں خدا نے لوگوں کا اور قوم کا خادم کہا ہے۔ حکومت صرف اللہ کی ہے۔ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور اگر میرے دل میں علم اور عمل کی تڑپ نہ ہوتی تو میں اس منصب تک نہ پہنچ سکتا۔ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم بڑے ہو کر نام پیدا کرو گے۔ سبکتگین نے کہا، وہ کہتی تھی کہ تم حق کی تلوار سے باطل کو کاٹو گے۔ تو مجھے قرآن کی یہ آیت بار بار دکھاتی اور سناتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجتے ہو جو سن نہیں سکتے اور جو بول نہیں سکتے۔
آؤ میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تم ان لوگوں کو جو ان خداؤں کو پوجتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اس معبود کی راہ دکھاؤ گے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ تمہاری ماں کا عقیدہ صحیح ہے لیکن اس کی خواہش غلط ہے۔ غریب کا بچہ نام پیدا نہیں کر سکتا، اس میں جرت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بادشاہیوں سے ٹکر لے اور لوگوں کو اپنے عقیدے کا قائل کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے، البتگین نے کہا۔ عرب کے شتربان اور گڈریے آدھی دنیا سے اپنا عقیدہ منوا کر اللہ کی حکومت قائم کر سکتے ہیں، تو بخارا کا امیر الامراء کیا نہیں کر سکتا؟ تم خانہ بدوشوں کے بیٹے اور غلام میری برابری میں کس طرح آ بیٹھے ہو؟ کوئی غلام ایسا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری ماں کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں، یہاں تک تمہیں تمہارے ایمان اور کردار نے پہنچایا ہے۔ میں نے تم میں وہ جوہر دیکھ لیے ہیں جو تمہیں اوپر لے جائیں گے، لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ سبکتگین نے کہا، میں کسی منصب کا خواہاں نہیں، میں کچھ چاہتا ضرور ہوں مگر پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ البتگین ہنس پڑا اور بولا، میں اس کیفیت میں سے گزر چکا ہوں، میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، پھر میرا ذہن صاف ہو گیا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو، آج سے تم اپنے آپ کو غلام نہ سمجھو۔ سبکتگین کے سینے میں ایک تڑپ عقیدے کی اور کچھ سمجھنے اور کچھ کرنے کی تھی۔ اسے اس کا کوئی غم نہ تھا کہ اس کی ماں نہیں یا باپ نہیں اور وہ غلام ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایک عظیم مقصد پرورش پا رہا ہے اور اسے اپنے ذہن میں واضح کرنا ہے۔ اس تڑپ کے ساتھ جوانی کی تپش تھی، وہ اپنے آپ میں جسمانی قوت کا ابال بھی محسوس کرتا تھا۔ اس کی توجہ جوانی کے جذبات کی طرف تو نہیں آتی تھی، لیکن یہ تغیر اور یہ انقلاب اسے بے چین رکھتا تھا۔ دوسری شام سورج غروب ہونے سے پہلے وہ استبل سے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر سواری کے لیے باہر نکل گیا۔ شہر سے دور جا کر اس نے گھوڑا سر پر دوڑا دیا اور اس سے جھاڑیاں پھلانگنے لگا۔ اسے دور سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی اور گھوڑے کے سر پر دوڑنے کے ٹاپو بھی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑے سے گر رہا تھا اور گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ سبکتگین سمجھ گیا کہ گھوڑے کی زین ڈھیلی ہو گئی ہے اور سوار کے دائیں بائیں لڑکنے اور سنبھلنے کی وجہ سے گھوڑا ڈر کر بے قابو ہو گیا ہے۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کا منہ ادھر کر کے ایڑ لگائی، وہ گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں کو جاتا تھا۔ سبکتگین نے دیکھ لیا کہ سوار مرد نہیں عورت ہے، وہ چیخ چلا رہی تھی۔ سبکتگین کا گھوڑا اس کے قریب پہنچا تو وہ چلانے لگا، رکابوں سے پاؤں نکال لو، لگام کھلی چھوڑ دو۔ بتکے ہوئے گھوڑے نے جب اپنے تعاقب میں ایک اور گھوڑے کو دیکھا تو وہ اور زیادہ تیز ہو گیا۔ آگے دریا تھا، گھوڑے کا رخ ادھر کو ہو گیا۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کی اور گھوڑے کو بتکے ہوئے گھوڑوں کے پہلو میں لے گیا۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے اور کسی امیر وزیر کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ سبکتگین نے اس کے گھوڑے کی باگ کو وہاں سے پکڑا جہاں گھوڑے کا منہ تھا اور اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اس کے گھوڑے پر کود آئے۔ اس کوشش کے دوران گھوڑے دریا میں چلے گئے، لڑکی پانی میں گر پڑی۔ کیونکہ گھوڑے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، دونوں رک گئے۔ سبکتگین دریا میں کودا، لڑکی تیر رہی تھی۔ سبکتگین نے اسے پکڑ لیا کیونکہ یہ دریا پہاڑی ہونے کی وجہ سے بہت تیز تھا اور پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے اوپر ڈال کر باہر نکل آیا، پھر دونوں گھوڑوں کو پانی سے نکالا۔ لڑکی کو ڈرا ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہنس رہی تھی۔ تم احمق ہو یا دلیر ہو، سبکتگین نے کہا، تمہاری موت یقینی تھی۔ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو احمق نہیں دلیر ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں بخارا کے حاکم البتگین کی بیٹی ہوں، تم میرے ساتھ چلو، انعام دلاؤں گی۔ میرے لیے یہی انعام بہت ہے کہ میں نے اپنی محسن کی بیٹی کو موت کے منہ سے نکال لیا ہے۔ سبکتگین نے کہا، میں تمہارے گھوڑے کی زین کس دیتا ہوں۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، لڑکی خوبصورت تھی، سبکتگین میں بھی جسمانی کشش تھی، دونوں شاہ سوار تھے۔ لڑکی نے سبکتگین کے ساتھ اپنے گھوڑے کی زین کسی اور دونوں گھر کو چل پڑے۔ راستے میں لڑکی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ سبکتگین نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ رات ابا آپ کا ذکر کر رہے تھے، لڑکی نے کہا، وہ شاید تمہیں اپنی فوج میں کوئی عہدہ دیں گے۔ اپنی فوج؟ سبکتگین نے کہا، ان کی اپنی فوج کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج تو حکمران کی ہوتی ہے۔ ابا نے کچھ اور سوچ رکھا ہے، لڑکی نے کہا۔ وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے بخارا میں جو فوج موجود ہے اس میں اپنے حامی سالار وغیرہ متعین کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران صرف نام کے مسلمان ہیں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ ابا کا ارادہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت قائم کی جائے۔ تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ کام کا نوجوان ہے۔ گھر کے قریب پہنچے تو ایک آدمی کھڑا تھا جو رتبے والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھا، دونوں کے کپڑوں سے پانی ٹپکتا تھا۔ لڑکی کا حلیہ بدلا ہوا اور بال بکھرے ہوئے اور بے ترتیب دیکھے تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے قریب جا کر دونوں گھوڑوں سے اترے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس آدمی نے لڑکی سے پوچھا، اور یہ کون ہے؟
اور تم کون ہو جو حاکموں کی طرح مجھ سے پوچھتے ہو؟ لڑکی نے کہا، گھوڑا بے قابو ہو گیا تھا اور مجھے دریا میں لے گیا تھا، یہ میرے پیچھے آیا اور دریا سے نکال لایا۔ لڑکی نے سبکتگین کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئی۔ کون ہے یہ؟ سبکتگین نے پوچھا۔ میرا منگیتر، لڑکی نے جواب دیا، ابھی سے مجھ پر حکم چلانے لگا ہے، تم اس سے نہ ڈرنا۔ وہ ایک کمرے میں چلے گئے تھے۔ لڑکی نے بے ساختگی سے سبکتگین کے سامنے آ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پوچھا، تمہاری بیوی ہے؟ نہیں۔ کوئی لڑکی کبھی تمہیں اچھی لگی ہے؟ لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ میں اچھی نہیں لگتی۔ سبکتگین چپ چاپ کھڑا رہا اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ مجھے بے حیا سمجھا ہے؟ بے شرم سمجھا ہے؟ بولو سبکتگین، اگر مجھے یہی کچھ سمجھا ہے تو میں پھر کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی۔ تم کسی اور کی منگیتر ہو۔ یہ میرے ابا کا فیصلہ ہے، لڑکی نے کہا۔ یہ آدمی مجھے پسند نہیں، یہ مجھے لونڈی بنا کے رکھے گا۔ یہ مجھے کہا کرتا ہے کہ گھڑ سواری چھوڑ دو، مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے، مجھے نمائش کی ایک خوبصورت چیز سمجھتا ہے۔ مجھے ایسا مرد چاہیے جس نے تمہاری طرح لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان نہ دیا ہو، اور جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے، میرے ساتھ دریا میں کود جائے۔ میں حرموں کے بادشاہوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کا زوال اس روز شروع ہوا تھا جس روز تم نے عورت کو سنگار اور زیبائش کی زنجیروں میں باندھ دیا تھا۔ تم عورت کو اپنے ثقلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا کر خوار ہوئے۔ اپنے اوپر شراب کا نشہ طاری کر کے تم ذلت کی عظمت کو سمجھ رہے ہو۔ عورت ایک طاقت ہے، مگر تم نے عورت کو اپنی کمزوری بنا رکھا ہے۔ سبکتگین، حرم کی عورتوں کے بدن سے جو بچے پیدا ہوئے وہ عظمت اسلام کی پاسبان نہیں ہوتے، ہو سکتے ہی نہیں۔ میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا، مگر مبلغ اور عالم بن کر نہیں، مجاہد اور تیغزن بن کر۔ میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی، سبکتگین نے کہا، مگر اس کا بیٹا غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا۔ اسلام کے پاسبان تم جیسے غلام ہوں گے، میرے باپ جیسے غلام ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میرے ابا نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ بھی غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوئے تھے؟ آج ان کا رتبہ اور منصب دیکھ لو، ان کے ارادے اور ان کا عقیدہ دیکھ لو۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم جس عظیم بچے کے جنم کے خواب دیکھ رہی ہو وہ بچہ میرا ہوگا؟ سبکتگین نے کہا، یہ جوانی کا جوش ہے، شباب کا خمار ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ لڑکی نے جوشیلی سی جھنجھلاہٹ سے کہا، یہ میری روح کی آواز ہے۔ اپنے دل کو اتنا مردہ نہ کرو سبکتگین۔ اگر تم میری محبت کو جسمانی یا محض جذباتی سمجھتے ہو تو یہی سمجھو، لیکن میری محبت کو ٹھکرا نہ دینا۔ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ سبکتگین وہاں سے نکلا تو وہ اپنے اندر عجیب سی ہلچل محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو اس کا علم ادھورا تھا جو اسے پریشان رکھتا تھا، اس کے دل میں ایک عزم اور ایک مقصد تھا جو ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا۔ اب اس لڑکی نے اس کے ایسے جذبات کو بیدار اور مشتعل کر دیا جن کے متعلق اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس میں موجود ہیں۔ اس پر خمار ستاری ہوتا گیا۔ اسے صرف اپنی ماں کے جسم کا لمس یاد تھا جس کے ساتھ لگ کر وہ سکون کی نیند سویا کرتا تھا۔ نیند نہ آتی تو سکون ایسا ملتا جو اس کی روح میں اتر جاتا تھا۔ دوسرا جسم اس لڑکی کا تھا جسے اس نے دریا سے نکالتے اپنے بازو میں لیا اور اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس وقت اس نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ اس لڑکی کو بچانا اس کا فرض ہے۔ اب لڑکی نے اس کے ساتھ جو باتیں کی ان سے اس کی ذات میں بھونچال جیسے جھٹکے آنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت والوں نے حرم آباد کر رکھے ہیں، اس نے سوچا۔ عورت ایک قرار ہے، سکون کا سرچشمہ ہے، ایک خمار ہے۔ انسان تھوڑے سے مطمئن نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا، وہ دوسری عورت لاتا ہے، تیسری اور چوتھی لانے کے لیے ناجائز طریقوں سے دولت کماتا ہے، بادشاہوں کا خوشامدی بنتا اور انعام پاتا ہے، پھر بھی تسکین نہیں ہوتی تو ایمان نیلام کر دیتا ہے، اپنے مذہب اور قوم کے دشمن کی آگے بھی جا سجدے کرتا اور زر و جواہرات سے جھولیاں بھرتا ہے۔ یہ تباہی عورت سے شروع ہوتی ہے اور شراب تک پہنچاتی ہے۔ کہ میں بھی اسی راہ پر چل پڑوں گا؟ عورت زیبائش کی چیز نہیں۔ اسے البتگین کی بیٹی کے الفاظ یاد آنے لگے۔ عورت بہت بڑی طاقت ہے جسے ان لوگوں نے اپنی بہت بڑی کمزوری بنا لیا ہے۔ سبکتگین کو اپنی ماں اور اس کی باتیں یاد آنے لگیں اور اس کے اندر وہ قوت بیدار ہونے لگی جو ماں نے پیدا کی تھی، ایک ایسی عورت کی پیدا کی ہوئی قوت جو بہت خوبصورت تھی۔ اسے سوداگروں نے سونے کے درہم و دینار پیش کیے تھے، مگر اس نے البتگین کی بیٹی کی طرح سوچا تھا کہ وہ زیبائش کی چیز نہیں۔ اسے اس بچے کو جنم دینا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے باپ سے اور اپنے قبیلے سے کہے گا کہ تم ان بتوں کو پوجا کرتے ہو جو سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی یہی کہتی ہے۔ کیا ہر عورت ایسی ہی خوش فہمیوں اور وہموں میں مبتلا ہوتی ہے؟ نشرمہ عادل کو ایک عورت نے ہی جنم دیا تھا۔ سبکتگین کے اندر سے یہ آواز اٹھی۔ یہ آواز اس کے استاد کی تھی جو چھوٹی سی مسجد کا امام تھا۔ اس میں اس کی ماں اور اس کے باپ کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ اس کے بچپن کی آوازیں تھیں، یہ تعلیم و تربیت کی آوازیں تھیں۔ عورت کو تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بنا لو تو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور نشرمہ پیدا نہیں ہوا کرتے ہیں۔
وہ سر جھکائے ہوئے انہی خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا۔